بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحीम। पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया था जो अपनी खुशहाली से इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है, और उनकी अल्लाह ताला ने इस बातल सोच या फिक्र की तब्दील फरमाई थी कि दुनिया में खुशहाल होना, दुनिया में माल दौलत ज़्यादा होना, ये अल्लाह ताला की मसलहत और हिकमत के ताबे है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला खुश है उनसे। अब आगे अल्लाह ताला ने उसके बिल्कुल बरक्स उन लोगों की सिफात बयान फरमाई हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। उनमें से पहली सिफत अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई है, इन्नल्लज़ीना
हम मिन खशियत रब्बिहिम मुशफिकून, बेशक वो लोग जो अपने रब की हैबत से, अपने रब के रूब से, अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं। ये बहुत बड़ी सिफ्त है, इसलिए कि अल्लाह ताला की जात जो है वो तो पर्दा गैब में, अल्लाह ताला की जात सामने नहीं है। और इंसान को खौफ तो उसी चीज से आता है जो इंसान के सामने हो। आज शेर का नाम जो है वो कितना ही खौफ वाला है, लेकिन शेर का नाम सुनते रहे, शेर बड़ा ऐसे है, चीर फाड़ देता है, बड़ा जालिम है, बड़ा ऐसे है, वो खौफ पैदा नहीं होगा। जो शेर सामने आ जाए तो जो खौफ उस वक्त दिल में पैदा होगा वो सुनने से पैदा नहीं होगा। ये एक बड़ी आजमाइश है, सख्त आजमाइश है कि अल्लाह ताला की जात कितनी अजीम है। अब खौफ और डर भी इंसान को उतना ही पैदा होता है जितना बंदे की हैसियत होती है या जितना बंदे का मुकाम और मर्तबा होता है। एक थानेदार है, उससे आप इतना डरेंगे जितना वो थानेदार उसकी हैसियत है। लेकिन कमिश्नर है, फिर उससे हुए कोई वजीर है, गवर्नर है, या फिर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जैसे जैसे हैसियत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसान का रोब और खौफ और डर ज्यादा होता जाएगा। अब मसला तो यही है कि अल्लाह ताला की जात पर्दा गैब में है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी सारी सिफात तो बता दी हैं, लेकिन उनका सही सही अंदाजा लगाना और उसका शऊर अपने ज़हन में पैदा करना ये इम्तिहान है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जमीन से लेकर आसमान तक 500 साल का फासला है, या 70 या 72 साल की मुसाफत है। फिर फरमाया कि पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक 500 साल की मुसाफत है। फिर इसी तरह फरमाया कि तीसरे आसमान तक 500 साल की मुसाफत, चौथे तक, पांचवें तक, छठे तक, सातवें आसमान तक 500 साल की मुसाफत है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला की कुर्सी है जो सारे आसमानों के ऊपर हावी है। कुर्सी के ऊपर और कुर्सी के दरमियान और सातवें आसमान के दरमियान 500 साल का फासला है। फिर उस कुर्सी के ऊपर पानी है, उसकी मुसाफत भी 500 साल की है। उस पानी के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। अब ये सारी बातें अगर इंसान अपने ज़हन में लाए, इसका तसव्वुर करे और फिर ये सोचे कि इतनी दूरी से अल्लाह ताला की जात है, जो मामूली से हम आहिस्ती से बात करते हैं वो भी सुनते हैं, जो ऊंची आवाज से बात करते हैं वो भी सुनते हैं, और फिर किसी एक आदमी की नहीं, जितनी भी मखलूक है वो जैसी बातें कर रही है, कोई दुआएं मांगता है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई अच्छी बात करता है, कोई बुरी बात करता है, अल्लाह ताला हर एक की बात सुन रहे हैं। कोई पंजाबी में करता है, पश्तो में करता है, अंग्रेजी में करता है, फ्रांसीसी में करता है, जर्मनी में करता है, या सूरी में करता है, जिस जुबान में भी करता है, अल्लाह ताला वो सारी जुबानें भी समझ रहे हैं। बिया का करते वो सारी बातें समझने के बाद अल्लाह ताला फैसले भी सादर फरमा रहे हैं। और करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में इंसान है, उन सारे इंसानों की अल्लाह ताला बातचीत जो है यक वक्त सुन रहे हैं। अल्लाह ताला को कोई ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, अल्लाह ताला को भूल चूक नहीं लगती, अल्लाह ताला भूलते नहीं हैं। और फिर सिर्फ बात सुनने की हद तक मामला नहीं है, इंसान की जिंदगी हयात के मामलात में कितने बच्चे पैदा करने हैं, किसने पैदा होना है, किसने सही पैदा होना है, किसने नाकस पैदा होना है, और किसकी मौत का हुक्म देना है, किसको कितना बीमार रखना है, किसको सेहत देनी है, ये सारी चीजें जो हैं एक अल्लाह ताला की जात है। इसी वजह कोई शराकत को अल्लाह ताला इतना बड़ा क्यों गुनाह है? शराकत का जो है ना गुनाह, वो इसी वजह से है, उससे अल्लाह ताला की कुदरत की नफी हो जाती है। हाँ जी, अल्लाह ये तो नहीं कर सकता, सारा निजाम एक अल्लाह कहे। यही गलतफहमी कुफार मक्का को थी कि सारा निजाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बस एक ही अल्लाह के चला रहा है, और ये जमीन और आसमान उसी के हुक्म से कायम है, और जितने भी तदबीर है, तंजीम है, तरतीब है, जो कुछ भी है,
ساری ایک اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ ایک اللہ والی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر دل میں ہونا چاہیے، ویسا لوگوں کے دلوں میں ہیبت اللہ کی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ہے اس کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. اور یہ امتحان ہے. یہ اگر کوئی آدمی کہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا پورا تصور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا کسی کے ذہن میں آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں نا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی پہ 7 آسمان ہوں گے. 7 آسمان. اب دیکھیں نا انسان ہے ذرا باہر نکل کے سوچے اور دیکھے کہ آسمان کتنی بڑی چیز ہے. اور پھر اسی طرح کے 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی پہ ہوں گے. 7 زمینیں اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی پہ ہوں گی. جتنے بھی سمندر ہیں، دریا ہیں، ندی نالے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی پہ ہوں گے. جتنے جنگلات ہیں، نباتات ہیں، جو کچھ بھی ہے، درخت ہیں، وہ سارے کے سارے ایک انگلی پہ ہوں گے. اور جتنے بھی مخلوق ہے، انسان ہیں، جن ہیں، حیوان ہیں، جاندار ہیں، جو جتنے بھی ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی پہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ این الملوک، جو دنیا میں فرعون بنے ہوئے تھے، دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ کہاں ہے آج؟ یہ ساری جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں یہ اسی لیے بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی کا ہمارے ذہنوں میں تصور آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی اپنی عظمت اور کبریائی کے مطابق اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، معاوضہ نہیں کرتے، اچھا انسان ڈیل دیتے رہتے ہیں، ابھی توبہ کر لے گا، ابھی توبہ کر لے گا. انسان حیران ہو جاتا ہے. کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، قرآن کی گستاخی کرتے ہیں. اور یہ اللہ کا حوصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم اور رحمان ہے. اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے، فوراً نہیں پکڑتے بندے کو. لیکن جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان اور رحیم ہے اتنا ہی اللہ کا عذاب بھی سخت ہے، اتنا ہی اللہ کے عذاب سے ڈرنے بھی چاہیے. یہی وہ خوف اور ڈر ہے. اب اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ میں عذاب شدید دوں گا، عذاب تو بذات خود بڑی تکلیف دہ چیز ہے، آگ تو بذات خود بڑی سخت تکلیف دہ چیز ہے، لیکن جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈال کے سخت عذاب دوں گا تو وہ سخت عذاب تو اللہ کی قوت کے، اللہ کی طاقت کے مطابق ہوگا، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کے مطابق ہوگا. اگر ایک بچہ کسی کو مکہ مارتا ہے اس کی طاقت تو جتنی ہے اس کے مطابق ہی ہوگی، کیا تکلیف ہوگی اس کی. لیکن اگر پہلوان آدمی کسی کو مکہ مارے گا وہ تو جان نکال دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کہیں گے کہ میں اس کو عذاب شدید دوں گا، اس کو سخت پکڑوں گا، اس کو دردناک عذاب دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ دردناک عذاب، وہ شدید عذاب کیسا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی نا کہ تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے بخشش بھی فرما دی اور دنیا میں فرما دیا مقام محمود بھی تمہارے لیے ہے، مقام وسیلہ بھی تمہارے لیے ہے، قیامت کے دن جھنڈا بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر سفارش بھی سب سے پہلے تمہاری قبول کی جائے گی، جنت کا دروازہ بھی تم ہی کھٹکھٹاؤ گے، جنت میں سب سے پہلے داخل بھی تم ہی ہوگے. سارے وعدے اللہ نے فرمائے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی، جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا تصور ذہن میں موجود ہوگا اتنا اللہ کا ڈر اور خوف زیادہ ہوگا. اور جتنا ہی انسان ناواقف ہوگا، ناآشنا ہوگا اللہ کی عظمت سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی کبریائی سے، اتنا اللہ سے بے خوف ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت یہ ارشاد فرمائی ہے
ان الذین من خشیت ربہم مشفقون، وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے خوف زدہ رہتے ہیں. اور شفق کا آپ کو معلوم ہے کہ شفق جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت جو آسمان کے اوپر زرد رنگ آ جاتا ہے اس کو شفق کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ان کا خوف سے رنگ پیلا پڑا رہتا ہے. اتنا اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ ہے اللہ کے بندوں کی پہلی صفت. آگے پھر فرمایا کہ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور صفات پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں. آیات سے مراد ہے قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، اور اس دنیا میں یا اپنی ذات میں جو اللہ کی ہم نشانیاں دیکھتے ہیں، انسان کی پیدائش جو ہے بذات خود اللہ کی نشانی ہے نا. حقیر سا گندا سا پانی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خون کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، اس سے ہڈی بناتے ہیں، اس ہڈی پہ گوشت چڑھاتے ہیں. گوشت چڑھانے کے بعد اسی گوشت میں اللہ تعالیٰ آنکھیں بناتے ہیں، ناک بناتے ہیں، کان بناتے ہیں، اور اتنے باریک باریک نسیں ہیں دماغ میں کہ مکمل انسان جب بن جاتا ہے تب بھی انسان کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی باریک باریک نسوں کا نظام اللہ نے کیسے چلا رکھا ہے. اور جب انسان بالکل ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ نسیں یا رگیں کیسی ہوتی ہوں. یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بآیات ربہم یؤمنون، کہ اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی کبریائی والا ہے، کہ انسان کی ذات میں بھی بہت سی نشانیاں اور کائنات میں بھی بہت سی نشانیاں. یہ جو آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ جب چاہتے ہیں جنگل کو آگ لگ جاتی ہے، وہ آگ کو روک نہیں سکتا. اللہ جب چاہتے ہیں ایسا طوفان آتا ہے کہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اللہ جب چاہتے ہیں اس ساکر زمین کو ذرا سا متحرک کرتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، انسان کا اس زمین پہ قدم رکھنا محال ہو جاتا ہے، انسان بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری پھر اللہ کی نشانیاں ہوئی نا، کہ آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، سمندر بھی، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں. ان ساری نشانیوں پہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جس ذات نے یہ ساری نشانیاں دکھائی ہیں ہمیں، وہ ذات کتنی بڑی ہوگی، اسے کتنا ڈرنا چاہیے، ہم کتنا سخت خوف ہونا چاہیے اس کا. اگلی بات یہ فرمائی والذین هم بربہم لا یشرکون. ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے. حالانکہ ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی شرک نہ کرے. ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ انسان شرک نہ کرے، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر اس کا ذکر کرنا کہ لا یشرکون، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے یہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ ایمان بھی لاؤ اور ایمان لانے کے بعد شرک مت کرو. اہل مکہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان تھا. اہل مکہ کا، قریش مکہ یہ اعتراف کرتے تھے آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے. ان ساری باتوں کا اعتراف کرتے تھے، یہ تو ایمان لاتے تھے. اور اہل کتاب جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ پہ ایمان تھا ان کا بھی، عیسائیوں کا اللہ پہ ایمان ہے، مانتے ہیں اللہ کی ذات کو، لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں. اور یہی معاملہ جو ہے اب بعض مسلمانوں کا بھی ہے
کہ وہ ایمان تو رکھتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، مارتا وہ ہے، زندہ وہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جاتے ہیں خانقاہوں پہ اور درباروں پہ، وہاں جا کے نظر نیاز مانتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی بزرگ ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، اللہ ان کی رد نہیں کرتا، اور ان کو خوش کریں گے تو یہ اللہ سے بخشوا لیں گے، ہم یہ جنت میں لے جائیں گے ہم۔ یہی وہ شرک ہے جس کی بار بار تردید کی گئی ہے، اور کلمہ جو ہے اس کی تو ابتدا ہی تردید سے ہوئی ہے کہ شرک کی پہلے تردید کرو، لا الہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے کہنے کو آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل۔ آپ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، درباروں پہ جا کے اور خانقاہوں پہ جا کے جس طرح سے وہاں لوگ نظریں نیازیں مانتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر آپ ان کو منع کریں یا انہیں کہیں کہ یہ شرک ہے یہ نہ کرو تو قتل کرنے پہ تیار ہو جائیں گے، بلکہ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بات جو ہے بہت مشکل ہے، جو ہے نا نفی والی، لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ جو مومن ہیں ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کو ماننے کے بعد پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ بنیادی تعلیم ہے۔ جس اسلام میں شرک کی نفی نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے، جس اسلام میں شرک کی نفی نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ معاذ اللہ پہ ایمان لانا یہ مطلوب نہیں، نہ اس سے نجات ہو جب تک شرک کی نفی نہ کی۔ اس لیے دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بیان فرما دی، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، کہ اللہ کی آیات پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ چوتھی صفت ہے ان لوگوں کی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں یہاں پہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں ما آتوا، جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، مال دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یا پھر کوئی اور نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی نیک عمل کریں اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں جو کچھ بھی عمل کریں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل کانپتے رہتے ہیں۔ وہی اللہ کے ڈر والی اور خوف والی بات ہے، ان کے دل پھر بھی کانپتے رہتے ہیں۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، کیا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، کیا ان کا ذکر ہے کہ وہ جب برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو پھر ان کے دل کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس واپس پلٹ کے جانا ہے، اور معلوم نہیں کہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں یہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس بات سے ڈرتے ہیں۔ اس میں تنبیہ اس بات کی ہے کہ کسی بھی آدمی کو
اپنی نیکی اپنے تقوی پہ تکبر میں نہیں آنا چاہیے، کسی کو اپنی پرہیزگاری کے پندار میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کوئی کام لے لیا، دین کی کوئی خدمت لے لی، تو اسے کسی دھوکے یا فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے میں نے بڑی خدمت کر دی۔ یہ جو دھوکہ اور فریب ہے نا، یہ تو بہت عام ہے۔ تھوڑا سا بھی کام کر لیا یا کوئی نیکی کی بات کر لی یا نیکی کا کام کر لیا یا دین کا کام کر لیا تو انسان سمجھتا ہے کہ بہت کچھ ہو گیا، میں تو ایسے مقام پہ فائز ہو گیا ہوں کہ اور کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتانے کے بعد صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ تابعی ہے عبید اللہ بن عبداللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں میں، اور ان صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت ابو ذر غفاری، اونچے درجے کے جو صحابہ کرام ہیں وہ شامل ہیں اس میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ سے میں ملا ہوں وہ سارے صحابہ کرام اس بات سے ڈرتے تھے کہ جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، کیا یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے؟ کہیں ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہمارے ان اعمال میں کوئی دنیاوی مفاد شامل ہو گیا ہو، کوئی ریا کا شعبہ آ گیا ہو، کوئی شہرت کا شعبہ آ گیا ہو، کوئی ناموری کی بات آ گئی ہو۔ اس لیے کہ معمولی سا جو تکبر ہے، ریا ہے، ناموری کی بات ہے، شہرت کی بات ہے، وہ تو انسان کو لے ڈوبے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جس آدمی کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر آ گیا نا کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں نے دین کا بڑا کام کیا ہے، دین کی بڑی خدمت کی ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا، یا کسی اپنے مال دولت کا یا کسی اپنے منصب اور اپنے حکومت کا تکبر آ گیا اس کے دل میں، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی برابر اگر کسی کے دل میں تکبر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کو جہنم میں ڈال دے، رائی برابر تکبر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ بات کہہ کے اس کے چلے گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر جو تھے وہیں بیٹھے تھے، اور حضرت عمر کے جتنی بھی اولاد تھے نا ان سب میں سے عبداللہ بن عمر جو ہیں بہت ہی زیادہ متقی، بہت ہی زیادہ پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں جہنم دکھائی، انہیں خواب میں جہنم دیکھی تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے میری طرف آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں گرز ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں تو خوفزدہ ہو گیا، یہ تو جہنم کے فرشتے آ رہے ہیں اور پکڑ کے مجھے جہنم میں ڈال دینا ہے۔ تو جب وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم اچھے آدمی ہو، نیک آدمی ہو، لیکن نفل زیادہ پڑھا کرو، نفل زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا اور میں نے کچھ لوگوں کو پہچانا بھی، قریش کا فلاں آدمی، قریش کا فلاں آدمی، قریش کا فلاں آدمی، میں نے دیکھا ان کو جہنم میں۔ پھر اگلے دن جا کے میں نے اپنی بہن کو یہ خواب بتایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبداللہ جو ہے وہ نیک آدمی ہے، لیکن اسے کہو کہ وہ تہجد زیادہ پڑھا کرے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے باقاعدگی شاءاللہ کے پہلے بھی کہتے ہیں کہ جب شادی جب تک نہیں ہوئی تھی وہ اپنے رہتے ہی مسجد میں تھے، اتنا مسجد سے دل لگا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بات سن کے
رونا شروع کر دیا قبر کے پاس. لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہاں وہ عبداللہ بن عمر بن عاص بیٹھے تھے, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس بات سے اتنا وہ روئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو اللہ جہنم میں ڈال دے, تو اللہ کو کس بات کی پرواہ ہے. جب یہ آیتیں سنتے صحابہ کرام, ان سب کی کیفیت جو ہے وہ اسی طرح ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی دے دیں اور یہ اپنا خواب بھی بتا دیا کہ عمر تم سب سے زیادہ دین کی خدمت کرو گے, لیکن اس کے باوجود جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو رونے لگے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہ تو میرے گناہوں پہ بال پرس کرے, نہ مجھے کوئی سزا دے, نہ میری نیکیوں کی جزا دے, تو میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ برابر صحابہ کی چھوڑ دے, معاف کر دیں مجھے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں سب سے آخری آدمی تھا جو حضرت عمر کی زندگی میں ان کو ملا. جب حضرت عمر فوت ہونے لگے تھے تو میں سب سے آخر میں گیا ان کے پاس. ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر تھا, وہ پاس بیٹھا تھا اور اس نے حضرت عمر کا سر جو ہے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے یہ بات کہی عبداللہ اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میرا سر جو ہے زمین پہ رکھ دو. بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ کا سر جو ہے میری گود میں ہے, ایک ہی بات ہے زمین پہ ہو یا میری گود میں ہو. حضرت عمر نے پھر یہ بات کہی کہ میرا سر زمین پہ رکھ دو. یہ ہے اب جب انسان اللہ کے پاس جانے لگتا ہے نا تو پھر انسان کی کیفیت جو ہے ایسی نہیں ہوتی جیسی آج ہماری کیفیت ہے. آج تو ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں نا, لیکن جب انسان بستر مرگ پہ ہوتا ہے اور جب یہ پتا ہوتا ہے کہ اب میری جان نکلنے والی ہے, تو پھر انسان کے سامنے سارے وہ اعمال زندگی کے آ جاتے ہیں کہ انسان کو پتا ہوتا ہے ان الانسان لنفسہ بصیرہ, انسان کو پتا ہے جو کچھ میں نے کیا ہے نا سب کچھ انسان کے سامنے آ جاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ تیری ماں ہلاک ہو, میرا سر جو ہے وہ زمین پہ رکھو. اس میں عاجزی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گوارا نہیں فرمایا کہ میرا سر جو ہے میرے بیٹے کی گود میں ہو. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا, اللہ کے ہاتھ میں ہے نا معاملہ, اللہ مرضی والے ہیں, یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا, عمر کی ماں ہلاک ہو جائے. یہ آخری الفاظ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو بڑی لمبی حکومت کی 30-40 سال تک, اور یہود و نصارہ کو چنے چبوا دیے, دان کھٹے کر دیے ان کو ناکہ بند کر دیا ان کا, مصر کو مغرب میں اسلام کا جھنڈا گاڑا. لیکن اس کے باوجود حالت ان کی یہ تھی کہ ان کے سامنے ریا کی, دکھاوے کی, شہرت کی بڑی مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو ریا کے لیے قرآن پڑھے گا, جو ریا کے لیے جہاد کرے گا, جو ریا کے طور پہ سخاوت کرے گا, ان سب کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سن کے اتنا روئے کہ ہم نے یہ سوچا کہ اب اسی حالت میں یہ مر جائیں گے, اب اسی حالت میں یہ رخصت ہو جائیں گے دنیا سے, موت آ جائے گی. اس کے بعد حضرت معاویہ کو جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ اچھا یہ تو معاملہ ہوا ان لوگوں کا جو ریا کے لیے, دکھاوے کے لیے, شہرت کے لیے کام کرتے ہیں, یہ تو ان کا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ کیسا ہوگا. اب بات یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام کی آپ سیرت پڑھ لیں,
ان سب کی سیرت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ فکر اپنی ذات کی تھی کہ اللہ کے ہاں میرا معاملہ کیسا ہو. اور ہمیں فکر پڑی ہے ساری دنیا کی، ساری دنیا کو ہم نے ساتھ پہ اٹھایا ہوا. ایسی ایسی پوسٹیں آتی ہیں، ایسے ایسے وعظ اور نصیحت اور تقریریں اور خطبے اور کیا کچھ آتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کا ٹھیکہ ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ ساری دنیا کو بدل کے جانا ہے. تو اپنی فکر بالکل نہیں. ہمارا کیا بنے گا؟ تو انسان کو تو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کلکم خطاء، تم سارے کے سارے گنہگار، دن رات تم گناہ کرتے ہو. معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو، استغفار کرو اللہ سے، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے. اور پھر آخر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی مرتے وقت، جب موت کا وقت تھا اس وقت یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ یا اللہ تو نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن میں، ان اللہ لا یغفر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک یشرک بہ، اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہے گا اسے معاف کر دے گا. یا اللہ جن لوگوں کو تو نے اپنی مشیت سے معاف کرنا ہے، یا اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. اللہ کے ساری دنیا میں جتنی دین پھیلا ہے نا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں پورے مشرق و مغرب تک اسلام پہنچ گیا تھا، ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. لیکن اس دین کی خدمت کا حوالہ نہیں دیا حضرت معاویہ نے، بلکہ فرمایا کہ یا اللہ تو نے جو قرآن میں بات ارشاد فرمائی ہے، یا اللہ تو بس اپنی مشیت سے اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، یہ راس الحکمہ ہے، دانائی کا سر ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. کس طرح حضرت سلمان فارسی اپنے گھر سے نکلے ایران سے، کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی راستے میں، کس طرح بکتے بکاتے مدینہ میں پہنچے، اور پھر ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر فتوحات کا زمانہ آ گیا، مدائن کے گورنر بن گیا. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب حضرت سلمان فارسی فوت ہونے لگے تو میں گیا ان کی تیمارداری کرنے کے لیے. حضرت سلمان فارسی رو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ سلمان تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی ہیں، کتنی بڑی بشارت کی بات ہے یہ، اللہ کے رسول نے صحیح حدیث ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی جنت جو ہے وہ انتظار کرتی ہے، جنت ان کا دیدار کرنا چاہتی ہے. 3 آدمی ہیں، ایک حضرت علی ہیں، اور ایک حضرت عمار ہیں، اور تیسرے حضرت سلمان فارسی ہیں. حضرت سلمان فارسی نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ کے حضور حاضری کا ڈر جو ہے وہ اتنا غالب تھا، اتنا خوف تھا اللہ کا ڈر کہ مرتے وقت رونے لگے. صاحب بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سلمان تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے راضی تھے تم سے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنے اہل بیت میں سے کہا ہے، اتنی باتیں ہیں تمہارے لیے، تم کیوں روتے ہو؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ لیا تھا، میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا. یہ ہیں آئیڈیل لوگ ہمارے لیے. یہ جو دنیا میں ہم آج دیکھتے ہیں نا، اپنے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کی طرف نہ دیکھیں، صحابہ کرام کی طرف دیکھیں. اگر کسی کی پیروی کرنی ہے نا، اور کسی کو اپنے لیے مثال بنانا ہے،
ہاں جی فلاں نے بھی ایسا کرتا ہے، فلاں بھی ایسا کرتا ہے، فلاں صاحب بھی تصویر بناتے ہیں، فلاں بھی ویڈیو بھی ہے، فلاں بھی ویڈیو، فلاں فلاں کی مثالیں نہ دیں، صحابہ کو دیکھیں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں یا فریب میں مبتلا نہ رکھیں۔ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی کے بارے میں کسی کا نام لے کے ہم نہیں کہتے، لیکن جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کی زندہ جو مثال ہے وہ صحابہ کرام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ سلمان دنیا سے اتنا ہی لینا جتنا ایک مسافر اپنے لیے زیادہ راہ لیتا ہے۔ جتنا مسافر ہے اپنے لیے زیادہ راہ لیتا ہے نا، ریاض سے ہم نے مکہ جانا ہے، اس سفر کے لیے جتنا سامان ہم لیتے ہیں بس دنیا سے اتنا حصہ لینا ہے، اس سے زیادہ نہ لینا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا وہ پورا نہیں کر سکا، میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اور وہ بات کیا تھی جو وعدہ پورا نہیں ہوا؟ وہ بات یہ تھی کہ جب فوت ہوئے حضرت سلمان فارسی تو اس وقت ان کے پاس 20 درہم جمع ہو گیا تھا، 20 درہم، دینار نہیں درہم، 20 درہم جمع ہو گئے تھے، جس پہ انہیں افسوس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ سے وعدہ لیا ہے میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، اس لیے رو رہے تھے۔ یہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا کہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے، اور بات تو وہی ہے کہ کیونکہ آج نہ جہنم ہمارے سامنے ہے نہ جنت ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کو بھی معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا نا کہ بھائی انہوں نے جہنم دیکھی نہیں تو پھر یہ کیا مانگتے ہیں مجھ سے، کیا کہتے ہیں یہ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں؟ اگر انہوں نے جہنم دیکھی ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ یا اللہ پھر تو اور بھی زیادہ روتے، پھر گڑ گڑاتے، اور بھی زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تو ہے اس بات کا کہ دیکھے بغیر یہ ڈرتے ہیں، دیکھے بغیر یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، دیکھے بغیر یہ جنت مانگ رہے ہیں۔ یہی معاملہ سارے صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا۔ بیوی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے رام جی کی آیت یاد آ گئی، فَإِن إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا جہنم کے اوپر سے گزر نہ ہو، اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ جب جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے پر صراط سے تو میں گزر پاؤں گا یا وہیں سے نیچے گر جاؤں گا۔ صراط جو ہے جہنم کے اوپر ہے، اسے گزرنا پڑے گا۔ یہ جو ڈر اور خوف تھا یہ تو انبیاء کو بھی تھا، یہ تو صحابہ کرام تھے، انبیاء کو بھی یہ خوف تھا کہ جب جہنم آنکھوں کے سامنے آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے بھی جلیل القدر انبیاء ہیں سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے جب جہنم دیکھیں گے۔ ظاہر ہے جب جہنم دیکھ لیں گے پھر تو ہر ایک کا حال یہی ہوگا۔ انبیاء کہیں گے رب نفسی رب نفسی، یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے، امت کی بات سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ باتیں جو ہے نا ساری جتنی بھی فرمائی ہیں ان آیتوں میں یہ جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا تصور صحیح وہ ہمیں اپنے ذہنوں میں بچھانا چاہیے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کی ذات ہم سے بے پرواہ، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک پل اللہ کا محتاج ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کا محتاج ہے۔ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، مرنا ہے یا جینا ہے، مفلوج ہو کے اٹھنا ہے یا صحیح سالم اٹھ بیٹھنا ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کا محتاج۔ ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت اور کبریائی کہ ہم کیا ہیں اللہ کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔
اللہ کی عظمت اور کبریائی جو ہے اس کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا صحیح مقام اور مرتبہ اور عظمت اور کبریائی اس کا تصور ذہن میں لانا چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے تابعین میں سے کتنے ایسے تھے جو نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے. بے ہوش اس لیے ہو جاتے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اتنا ہے کہ اللہ کے دربار میں کیا ہم واقعی حق ادا کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے. اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں نیک اعمال, گناہوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں, جو نیک اعمال ہیں ان میں کوئی کمی یا کسر نہ رہ گئی. وہ واقعی ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہیں, خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں, یا دنیا کے نمود و نمائش کے لیے, دنیا میں اخباروں میں تصویریں چھپوانے کے لیے. یعنی فوٹو سیشن ہونا چاہیے, فوٹو سیشن بڑا شوق ہے, فوٹو سیشن ساری یہ شہرت اور ناموری اور مشہوری ہے. اور کیا ہے, فوٹو سیشن ہونا چاہیے, پھر اخباروں میں چھپنے چاہیے, یا ٹی وی پہ آنا چاہیے, یا موبائل پہ آنا چاہیے, پتہ چلے کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. دنیا دعویٰ کرے, کہاں وہ نیکی رہ گئی, کہاں وہ تقویٰ اور پرہیزگاری رہ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال کی ضرورت ہے؟ ایسے اعمال کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کی صحیح معرفت جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے. بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں قرآن مجید پڑھ کے رونے والے, تو بے شمار لوگ ہیں. حرم کے ائمہ کو دیکھ لیں, مساجد کے ائمہ کو دیکھ لیں, جن کو صحیح فہم ہوتا ہے, صحیح شعور ہوتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, اللہ کیا فرما رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ فرمائی ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, ان کے دل پھر بھی کانپتے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون, کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں, اور اللہ کے حضور جا کے, اللہ کے دربار میں جا کے معلوم نہیں کہ ہمارے یہ اعمال جو ہیں اللہ قبول فرمائے یا قبول نہ فرمائے. اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ جو صفت, جن لوگوں میں یہ صفت ہے, یہ ہیں وہ لوگ جو نیکی میں جلدی کرنے والے ہیں. نیکی کے کام میں جلدی کرنا چاہیے. یہ نہیں اچھا جی قرآن پڑھنا شروع کریں گے, اچھا ہی کل کریں گے, اچھا پرسوں کریں گے. نماز شروع کرنی ہے, اچھا ہی کل کریں گے, ابھی کپڑے ہمارے صاف نہیں, اچھا ہی پھر پرسوں کریں گے, ترسوں کریں گے. ایسے نہیں ہے. جو نیکی کا کام انسان فیصلہ کر لے یا عزم کر لے کہ میں یہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں, اس کو فوراً کرنا چاہیے. کیا پتا کہ انسان کو اور لمحہ ملے یا نہ ملے. یسارعون فی الخیرات, نیکی کے کاموں میں تیزی دکھانے والے, نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے. وہم لہا سابقون, اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے. نیکی کے کام, ہم تو آگے بڑھتے ہیں دنیا کے کاموں میں. اچھا جی اس کی تنخواہ 10,000 ہے, میری 15,000 ہونی چاہیے اس پہ. اور آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایسا عجیب یہ سوچ بن گئی ہے. کسی کے اولاد کے بارے میں کوئی رشتے کا معاملہ ہو, کوئی کچھ ہو, بات ہو, تو پوچھیں اچھا ہی بیٹا کیا کرتا, ہاں جی اس کی 10,000 تنخواہ, اس کا فلاں وہ مینیجر ہے, وہ پورے منطقے کا مینیجر ہے, اس طرح ہے. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ 5 نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, قرآن اس نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, دین کا کچھ اس نے جانا ہے یا نہیں جانا. دنیا داری کی باتیں, یعنی معیار جو ہے وہ دنیا رہ گیا ہے کہ دنیا داری کے اعتبار سے اگر خوشحال ہے, دنیا داری کے معاملے میں اچھا ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر دین کا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بتانے کو تیار,
اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. اچھا یہ تو ذاتی سی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, لوگ کہتے ہیں پوچھتے ہیں کرتے رہتے ہیں باتیں. ہم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دینی معاملہ کیسا ہے. مجھے یہ تو ذاتی باتیں ہیں نا, یہ پوچھ کے میرا شرم آتی ہے, یہ بات رہنے, یہ شرم آتی ہے. تو پھر اپنے جو اولاد ہے اس کو بھی ویسے ہی دو نا رشتے. بے نمازی کے لیے بے نماز ہی مانگو. بیٹا بے نماز ہے نا تو بے نماز کو تلاش کرو, اس کے لیے نمازی تلاش نہ کرو, دوسرے کی زندگی برباد نہ کرو. اگر لڑکا آوارہ ہے نا تو لڑکی بھی آوارہ مانگو, اس کے لیے لڑکی نیک نہ مانگو. فرمایا کہ ان کی صرف یہ ہے کہ نیکی کاموں میں ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے پھر اللہ نے یہ بات شاہ فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں, جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں, جتنی بھی باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں, ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی یہ کہے جی یہ تو انسان کی طاقت سے باہر ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. برقعے میں بڑا دم گھٹتا ہے, حجاب میں بڑا دم گھٹتا ہے, لیکن کرونا آ جائے تو پھر دم کے نہیں گھٹتا, پھر ٹھیک ہے. یہ نفاق جو ہے نا, منافقت ہماری, اللہ نے تو قدم قدم پہ اس کو ظاہر کر دیا. کرونے کے لیے تو جو ہے دم نہیں گھٹتا, لیکن ویسے برقع پہنے تو ویسے دم گھٹتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کوئی کام جو ہے وہ ہم نے انسان کی استطاعت سے باہر نہیں دیا. سارے انسان کی فطرت کے دین جو ہے اسلام, یہ دین فطرت ہے. فطرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ انسان کی عین مزاج کے مطابق ہے. جس طرح جب پیاس لگتی ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے, کیا کرنا چاہیے مجھے. کبھی کسی نے پوچھا مجھے بھوک لگی ہے میں کیا کروں؟ چھوٹا سا بچہ جو ہے نا اس کو ہی پتا ہے کہ جب پیاس لگے گی تو ماں سے کہے گا ماں مجھے پانی دے. یہ ہے فطرت, یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے کہ جب بھوک لگی ہے تو پھر کھانا کھانا چاہیے. بالکل ایسے ہی جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے, خواہ وہ حدود کا معاملہ ہو, حجاب کا معاملہ ہو, داڑھی کا معاملہ ہو, قصاص کا معاملہ ہو, چوری میں ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہو, جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کی طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں دیا, بلکہ اللہ نے تو رخصتیں دی ہیں, بہت زیادہ رخصتیں زیادہ دی ہیں. اللہ نے نماز اگر نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے بھی اگر تکلیف ہے تو اشاروں سے پڑھ لو. کتنی رخصت ہے اس میں. اگر بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو, رمضان کے بعد رکھ لینا, پھر بھی اگر نہیں رکھ سکتے تو فدیہ ادا کر دو. سفر میں اور بھی نماز جو ہے وہ ہلکی کر دی, خوف میں نماز ہلکی کر دی. شریعت کے احکام جو ہیں شریعت نے تو خود اور فرمایا کہ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کیا ہوگی کہ فرمایا کہ اگر کوئی ایک آدمی نیت کرتا ہے نیکی کی تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی لکھ لو ارادے, اور جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کے اعمال جو اس کا اجر و ثواب بڑھا دو, اس کے خلوص کے مطابق یا اس کے تقوی کے مطابق. اور برائی کے معاملے میں جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کی برائی نہ لکھو, برائی نہ لکھو. برائی جب انسان کرتا ہے, برا عمل کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا سے کیا ہے اتنا ایک عمل لکھ. اللہ نے تو بڑی رعایتیں دی ہیں, اللہ نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے احکام جو ہیں خدا نخواستہ اللہ معاف کرے ایسے ایسے الفاظ زبان سے لوگ نکالتے ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے سن کے.
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے احکام ظالمانہ ہیں، ناقابل عمل ہیں، یا ہمیں اس پہ شرمساری ہوتی ہے، دوسروں کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے یا زانی کو سنسار کرنا چاہیے، شرم آتی ہے کہتے ہوئے، تو ٹھیک ہے، جاؤ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم یا شریعت کا کوئی بھی حکم ہے انسان کی استطاعت سے باہر نہیں لیا، انسان کی فطرت کے عین مطابق اللہ نے احکام دیے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم نے نامہ اعمال تیار کرایا ہوا ہے، ہم نے نامہ اعمال تیار، ہمارے فرشتے نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں جو ٹھیک ٹھیک تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور اس میں کسی طرح کی زیادتی یا ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ ہمارے دوست اور بھائی عبدالرحیم صاحب ابھی تک ہسپتال میں ہیں، لیکن الحمدللہ پہلے سے اچھے ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔